अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौआतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। आज इंशाअल्लाह हम अपने तीसरे लेसन का आगाज़ करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 8 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। व मिनन नासी, और लोगों में से, मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। यहाँ पे तीसरे ग्रोह मुनाफ़िकीन का तज़किरा शुरू होता है, जिनके दिल तो ईमान से महरूम थे, मगर वो अहले ईमान को फ़रेब देने के लिए ज़बान से ईमान का इज़हार करते थे। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि वो ना तो अल्लाह को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है, और ना अहले ईमान को मुस्तकिल फ़रेब में रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वही के ज़रिए उनकी फ़रेबकारियों से मुसलमानों को आगाह फरमा देता है। यूँ उस फ़रेबकारी का सारा नुकसान खुद उन्हीं पर पड़ा, और वो आखिरत में हलाकत से दो चार हुए, और दुनिया में भी रुसवाई उनका मुकद्दर बनी। तकवा दिल में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफ़ा अपने दिल की तरफ इशारा किया और फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, तकवा दिल में है। अत्तक़वा हाहुना, तकवा दिल में है। तो जब तक कुरान हमारे दिलों में नहीं उतरता, हमारे अमल में नहीं ढल सकता। कुरान की तासीर, जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में मैं एक दफ़ा पढ़ रही थी कि उनके वालिद ने उनसे कहा कि जैसे वो कुरान की तिलावत करते थे, तो उनसे पूछा कि आप कुरान कैसे पढ़ते हो ना, तो उन्होंने बताया कि जैसे हम में से हर एक कभी रुकू, कभी रुबा, कभी आयतें, कुछ आयात ऐसे रूटीन में हम अपनी बनाते हैं और पढ़ते रहते हैं कुरान पाक को, और उससे बरकतें भी दुनिया में की ज़िंदगी में हासिल करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने भी अपने बाप से कहा कि मैं जितना अल्लाह ने मुकद्दर करता है मैं कुरान पढ़ लेता हूँ। तो उनके वालिद ने उन्हें बड़ी अच्छी नसीहत की कि तुम कुरान ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारे दिल पर नाज़िल हो रहा है। तो जो चीज़ दिल में उतर जाती है ना, वो फिर अमल में ढल जाती है, फिर मुश्किल नहीं रहती। आप इस तरह सब इसको समझ लें कि जैसे दिल हमारा एक ऐसा बर्तन है जिसको हम अगर ख़ाली नहीं करेंगे ना अल्लाह ताला के लिए कुरान पढ़ने से पहले, उसमें बहुत कुछ बेकार पड़ा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक गिलास है, अगर उसमें एक पानी पूरा फुल भरा हुआ है और मैं उसमें कुछ और मशरूब डालना चाहती हूँ, तो पहले मुझे पानी को गिराना पड़ेगा, फिर मैं उसमें मशरूब डाल सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह हमें कुरान को समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए अपने दिलों को खाली करना पड़ेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की चाहत के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए। तो हम जब तक अपने दिल को उन बेकार चीज़ों से खाली नहीं करेंगे, हमारे लिए अमल करना आसान नहीं होगा। हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को जैसे अपना इलाह बनाया हुआ है। हम हिंदुओं को तो हम समझते हैं कि जैसे वो कैसे अकल से पैदल लोग हैं कि अपने हाथों बुत बनाते हैं और फिर उन्हीं को पूजते हैं। तो अगर हम अपना जायज़ा लें तो हम भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि हमने भी अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया, कि जो दिल हमारा करता है हम वो कर रहे होते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले हमें ये देखना है कि आया ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, तो हमें ज़रूर करना है, चाहे पूरी दुनिया उसकी मुखालफत में लग जाए। लेकिन अगर वो अल्लाह की नाफरमानी है तो पूरी दुनिया हमें उस पर आमादा करे, हमें वो काम नहीं करना जो अल्लाह की नाफरमानी में आता है। आगे देखते हैं।
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ کیسے کہ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے کوئی؟ اللہ تو بہت باریک بین ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، جو سوچ جو خیال ہمارے دل میں آتا ہے، ابھی ہماری زبان پہ وہ الفاظ نہیں آئے ہوتے، اللہ تو اس سے بھی باخبر ہے۔ تو وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اہل ایمان کو، تو ان کی یہ منافقت عام ایمان والوں سے بھی زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی، ان کے اپنے عمل سے اظہار ہو جاتا ہے ان کی منافقت کا، اور ان کا اصل مومنین کے سامنے کھل جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس چیز کو اللہ دردناک کہہ دے اس کی شدت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کتنی گہری ہے ہماری سوچوں سے بھی بالا ہے اس کی گہرائی، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 69 درجے زیادہ تیز ہے، کہ ایک حصہ جیسے دنیا کی آگ ہے تو 69 درجے جہنم کی آگ ہے۔ تو ہمیں اپنا آپ اس سے بچانا ہے۔ اس عذاب کو اللہ دردناک کہہ رہے ہیں تو اس کی شدت کا کیسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہنمیوں میں آگ کا جلنا تو ہوگا ہی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں، آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے سروں پر گرم پانی، ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ کتنا شدید ہوگا کہ جس سے ان کے پیٹ کی انتڑیاں تک پگھل کر باہر نکل جائیں گی۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامت ہے، اور اس سے اجتناب بہت ضروری۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اوپر والی آیت ہے نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فساد صلاح کی ضد ہے، کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے سکون، امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ وہ پھیلاتے فساد ہیں، اشاعت و منکرات کی کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں خبردار رہو کہ یہی فسادی ہیں، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف ایمان لائے، خبردار ہو جو یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ ان منافقین نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، نعوذ باللہ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دینی مفادات کو قربان کرنا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے، اور صحابہ رضی اللہ نے اس سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ اگلی آیت ہے
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا، اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا، جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ یوں یہ ایک اٹل حقیقت سے بے علم ہی رہے۔ شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں، جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور منافقین کے سردار۔ اللہ تعالیٰ بھی اگلی آیت ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ یہ استہزاء کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، اور بظاہر ان کو دنیاوی فائدے ملے، لیکن کیا تھے وہ؟ اصل میں اللہ کا عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلت میں اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے ان کے استہزاء کرنے کی وجہ سے۔ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے جو ان پر آ پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح استہزاء فرمائے گا کہ وہ پھر شدید ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے، کہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے جہنم کا جو نچلا درجہ ہے اس میں جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچایا، نہ یہ ہدایت والے ہوئے ہیں۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت عقل مند اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی ساری چیزیں روشنی ہی میں آئی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور دیگر صحابہ نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، لیکن دفتن وہ روشنی بجھ گئی، وہ حسب تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، لیکن پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا آسمانی بجلی یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اور کبھی اس کی بابت وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے شک میں اسی طرح بارش کی طرح ہیں، ان کے شک
جو ان کے دلوں میں ہیں وہ اس بارش کی طرح ہیں جو کیسے اندھیرے جس میں شکوک، کفر اور نفاق ہیں، اس میں جب بارش اترتی ہے گرج چمک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب کا ہی شکار رہتا ہے اور قبول اسلام سے محروم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ثم آمین یا رب العالمین۔